मेरी आंखों में आंसू आ जाएगी जब मैं बंद करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे? मैं बरमला इजहार करता हूं, आप मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। कोई तरीका नहीं, कोई वजह नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो हमें मजबूर करेगा कि हम आपके सामने सर निगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पहुंच गया हूं क्योंकि रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है बहुत सारे लोगों की नज़रें, क्योंकि हमले के सिर्फ चंद घंटों के बाद, यानी एक दिन का भी पूरा रेस्ट नहीं है, और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये रहा रऊफ हसन का रूम, यहाँ पर बैठते हैं और बस कुछ ही देर में आने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो आइए आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाता हूँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा टाइम बाकी है, लेकिन यहाँ पर आज तो बहुत रश है भाई। पूरा सोशल मीडिया आया हुआ है, सोशल मीडिया के लोग, फिर नेशनल मीडिया, आज तो बड़ी तादाद में लोग हैं। आगे भी कैमरे, इधर भी कैमरे, सामने भी, तो सब इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ मनाजर। यहाँ पर हमारे भाई साहब भी रेडी हैं। भाई तेरा कैमरा रेडी है लाइव के लिए? सब ओके है लाइव के लिए, सब कुछ देंगे। ओह सॉरी, ओके जी। तो यहाँ पर सारे कैमराज रेडी, तो हम भी अपना कैमरा प्लेस करने के लिए कहीं ना कहीं पे सेटअप लगा लेते हैं। उमर साहब सर आप इधर हैं, सर आप इधर हैं। सर उमर साहब अब किधर है? आगे नहीं, आप आपसे उमर साहब बात करें। मेरा ख्याल है कि मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मैं वो मेरे साथ बैठे हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाएगी जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है। आइन बताया जाए, कानून बताया जाए और वजह बताई जाए हमें। आज भी जब हम यहां बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं एक टेलीविजन के दफ्तर में मैं गया था। उस दिन मेरा ख्याल है मालिक साहब के साथ मेरा, वहाँ से मैं बाहर निकला हूँ, मैं अपनी गाड़ी की तरफ वॉक कर रहा था, तो मेरे पीछे ये 4 लोग थे। अगर मैं गलत हूँ तो बच्चे बता दीजिएगा। 3 थे या 4 थे। ये आए हैं, इन्होंने बहुत एग्रेसिवली मेरे साथ डील किया, मुझे पकड़ा है, मुझे मुक्के मारे हैं, एंड दे वर्चुअली पुश्ड मी टुवर्ड्स माई कार। मैं किसी तरीके से गाड़ी में, मेरे पास रिमोट था, मैंने खोल के गाड़ी में बैठ गया हूँ और मैं चला गया हूँ। उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया कि क्या बात है क्या नहीं। तो हालांकि धमकियाँ वो दे रहे थे, मुझे गालियाँ भी दे रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। उसके बाद कल ये वाक़या जो कि उमर साहब ने बताया आपको कि मैं वहाँ से निकला हूँ और जो कुछ हुआ है वो CCTV फुटेज के ऊपर बिल्कुल है। और वहाँ भी कह रहे थे जी कि हम आपके पीछे हैं, हम तो आपको तलाश कर रहे थे, आप हमें मिले नहीं है 2 दिन, आज हमने तलाश किया। सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट है वो कराई गई। दे वेंट फॉर माई जगुलर। उनका जो जाविया था अटैक का, वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। वो उस वक्त मैं, अगर आप CCTV फुटेज देखें तो आपको देखेंगे कि उस वक्त मैं डक कर गया। जब ये अटैक लगा मुझे, उसमें डक कर गया, उसकी वजह से ये हिस्सा मेरा बचा, और वो जो था वो उनका जाविया जो था अटैक का, वो आके यहाँ मुझे लगा। तो जो भी है ठीक हो जाएगा ये भी। लेकिन भाई बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो जो ज़ख़म है ये मायल हो जाएगा। ये ज़ख़म शायद नज़र भी ना आए, लेकिन जो घाव लगाए हैं शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, इस रियासत के लोगों की रूह के ऊपर, वो ऐसे ज़ख़म है, वो ऐसे घाव हैं जो मायल नहीं होंगे। 71 का 1971 का सानिया को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, और आप देखें कि ये रिपीट है। वहाँ भी शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उसकी पार्टी को, अवामी लीग को 162 में से 160 सीटें मिली थी, और उसको वादा किया गया था जी कि हम कन्वीन कर रहे हैं असेंबली का सेशन, लेकिन सेशन कन्वीन करने की बजाय उन्होंने फौजी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर अब ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि एक पार्टी ऐसी है जो इन्होंने खुद बनाई हुई है
جو ان کی جو گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے وہ لوگ وہ ان کی جو کہتے ہیں مانگ جو ہوتی ہے اس کی تابع ہیں، اور وہ انہوں نے اس کی ہماری جو پارٹی جو کہ جیتی ہوئی تھی اس کی جگہ ان پارٹیز کو انہوں نے حکومت میں ڈال دیا ہے. لیکن جو نیریٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں اس ملک کا مالک ہوں، میری ڈکٹاٹ چلے گی، کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا کہ میری ڈکٹاٹ کے بغیر. کب تک مانیں گے ہم؟ کب تک ہم اپنا سر جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں کرتے رہیں اور کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجئے؟ وہ وقت آ گیا ہے، میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے، یقین جانیے میں اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا. یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے، اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے. ریاست کو انہوں نے بند گلی میں مطلب پش کر دیا ہے، وہاں وہ بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں، وہ نیریٹو ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے. کوئی نیریٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا. کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے کی کوشش کی، تمام نیریٹو ان کا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے. میں زیادہ دیر نہیں آپ کا ٹائم لوں گا. میں بیسیکلی میرا جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں انڈیویجول کی ڈکٹاٹ فرد واحد کی ڈکٹاٹ کو امپوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں، میری ان سے یہ کہا ہے کہ یہ آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں، آپ نے بدنامی کمائی ہے. آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے. تو میری ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، آپ سے کیا گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں، اور آپ ان غلطیوں کو آگے بڑھانے کی بجائے فردر پرپیچویٹ کرنے کی بجائے ان کو ختم کریں اور عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ توہین ختم کریں. عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق ایک جمہوری حکومت جو ہے اس کو تشکیل دی جائے. اس کے علاوہ جو عمر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ مقدم ہے. FIR کے وہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ان کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں. اور خان صاحب کی معرفت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے یہ اس کی مرہون منت ہے، اس شخص کی جو 9 مہینے سے ایک کال کوٹری میں بے گناہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں جو سکھایا ہے، آج جو ہم کھڑے ہیں، آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں، جو حوصلے اور ہمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ انہی کی دین ہے، یہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا تھا، انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جی میں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا. اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں، آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں. مار دیں، کوئی بات نہیں. مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں، میرے سینے میں گولی ماری ہے، جہاں چاہتے ہیں ہمارے مرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ، اپنا جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے، جو چیز ہم لے کے چلے ہیں، جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے، میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا، کوئی کسی صورت میں سر نگو نہیں کرے گا اپنا، کوئی نہیں جھکے گا، کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا، کوئی فسطائیت کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم قائم ہیں، ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انہی فسطائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے، اور وہ اڈیالہ جیل کی قید کوٹھی میں قائم ہے. وہ باہر آئے گا، وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے لوگوں کو انہوں نے خاص کر 9 مئی کے سب بعد، جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے علاوہ وہ ہے کچھ نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات ہماری ریکویسٹ کے باوجود، ہماری سبمیشن کے باوجود کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کمیشن کی ایک ٹرانسپیرنٹ اور فری انکوائری کرے اور اس کے بعد مجرمین کا جو ہے وہ تعین کیا جائے اور پھر سزائیں دی جائیں. یہ شخص واحد جو ہے وہ بیٹھا ہوا جہاں بھی، جس گھروندے میں بیٹھا ہوا ہے، جس اسموک اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے یا جس شیڈو کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی جو میں کہوں گا وہی حقیقت ہے، اور باقی جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کہیں گے وہ کوئی میننگ نہیں رکھتا. تو جمہوریت کی اسموک اسکرین کے پیچھے ایک انفرادی جو ڈکٹیٹرشپ ہے انفارچونیٹلی اس ملک میں وہ روا رکھی گئی ہے، اور یہ 2 سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس کو قبول کر لیں.
لیکن پاکستان کی عوام نے ہر اس قدم کے اوپر جب کہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جا سکتی تھی، انہوں نے اپنی لاؤڈ اینڈ کلیئر طریقے سے بتایا ہے کہ ہم یہ شخص واحد کی حکومت، شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ کو قبول نہیں کرتے، ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اور ہم اس ملک میں جمہوریت لے کے رہیں گے۔ آپ 8 فروری کو جب عوام کو موقع ملا کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنی حکمران چنیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو کس پلڑے میں انہوں نے اپنا وزن ڈالا تھا۔ 2/3 میجارٹی انہوں نے پی ٹی آئی کو کی تھی، اور یہ اس کے باوجود کہ اس وقت ایسی حکومت جو ہے جو الیکشن کروا رہی تھی، جس کو سو کالڈ کیئر ٹیکر حکومت کہا جاتا تھا، وہ پی ٹی آئی کے اوپر ظلم و جبر کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ اسی کے ذریعے، اسی انسٹرومنٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے اوپر وہ تمام ظلم و جبر وہ کیا جاتا رہا تھا۔ اس کے باوجود عوام نے اپنا جو حق ووٹ تھا وہ ادا کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ہمارا ووٹ چھینا گیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں سے فورس کیا گیا کہ وہ پولیٹیکل لائلٹیز کو بدلیں، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سپیس کو ختم کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اوپر ان کو اٹیک کیا گیا، وینڈلائز کیا گیا، عورتوں کی عزت جو ہے اس کی تذلیل کی گئی، گھروں کی چار دیواری کی تذلیل کی گئی۔ کوئی وہ ظلم نہیں تھا جو کہ روا نہیں رکھا گیا۔ اس کے باوجود جو ان کا بیسک آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی پارٹی کو ختم کرنا ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ختم کرنا ہے۔ اس میں تمام لیڈرشپ کو کمپلیمنٹ کروں گا، خاص کر عمر صاحب کو جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایز سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی نہ صرف کہ اس کو اکٹھے رکھا بلکہ اس کو طاقتور بھی بنایا۔ یہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے، پی ٹی آئی کے جو فالوورز تھے، پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے تھے، ان کے جذبے کو، ان کی کمٹمنٹ کو یہ ختم نہیں کر سکے، کمزور نہیں کر سکے، اور انہوں نے 8 فروری کو اپنا ووٹ کی طاقت سے اپنا فیصلہ جو تھا وہ سنایا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پھر شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ جو کہ ڈکٹاٹ تھی وہ مانے ہوئی، اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، وہ الیکشن کمیشن ہو یا وہ پاکستان کے باقی اور ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، اس کی وساطت سے انہوں نے اپنے وہ فیصلے جو ہیں منوائے جو کہ شخص واحد کرنا چاہتا تھا۔ انفارچونیٹ بات ہے، لیکن یہ انہوں نے صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ ہی یہ ظلم نہیں کیا، بلکہ ملک پاکستان، ریاست پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ انہوں نے ہر وہ طریقہ روا رکھا ہے جس سے پاکستان کمزور ہو، جس سے پاکستان جو ہے وہ اپنی شائننگ پرنسپلز جو ہے اس کے مطابق آگے نہ بڑھ سکے۔